बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। 24 मई 2026 इतवार का दिन है। बिल आखिर पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के माबैन इस जंग को फुल स्टॉप लगा दिया है। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के माबैन मुआहिदा कर दिया है। शराइत ईरान की तस्लीम की गई है और बैनुल अक़वामी मीडिया इसे ईरान की जीत करार दे रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका इसे 50-50 करार दे रहा है। अब भी आखिरी ऐलान अमेरिका ने करना है। साथ बात करेंगे नाजरीन, बलूचिस्तान कोयटा में मुसाफिर ट्रेन पे धमाका किया गया है, जिसमें अब तक के मुताबिक 30 से 33 अफराद जो है उनकी शहादत हुई है। इस हवाले से आपको तफसील देंगे। डिटेल में बात करने से पहले देखने वालों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, काइंडली जब आप वीडियो को देखते हैं तो ज़रूर लाइक दीजिएगा। और अगर आपके पास टाइम है तो अपना कीमती टाइम निकाल के हमें अपने कीमती आराज़ से ज़रूर आगाह करें कमेंट सेक्शन में। नाज़रीन, ख़बरें आ रही हैं बैनुल अक़वामी मीडिया में, तरह तरह की ख़बरें आ रही हैं। एक तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो दौरा, हंगामी दौरा आप कह सकते हैं कि वहाँ पे मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने डेफिनेटली पाकिस्तान की फील्ड मार्शल को आगाह किया होगा कि मामलात करीब पहुँच गए हैं, आपका आना ज़रूरी है, जिसके बायस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो तेहरान पहुँचे और वहाँ पे उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। बॉडी लैंग्वेज से कल ही हमने आपको बता दिया था कि बॉडी लैंग्वेज से जो सदर पज़ेशकियान के साथ और जो अब्बास इराक़ची के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो तस्वीर सामने आ रही थी और जो वीडियो आ रही थी, उससे अंदाज़ा हो रहा था कि मामलात करीब पहुंच गए हैं। और ये ऐसे बड़े लीडर्स के और सियासतदानों के जब ऐसे मामलात होते हैं तो उसमें बॉडी लैंग्वेज जो है इंतहाई अहम होता है, उसको देखने के बाद ही अंदाज़ा हो जाता है। इससे पहले जो ईरान थे, ईरान के लीडर्स थे, उनमें गुस्सा ज़्यादा नज़र आता था। जो नाज़रीन इस टाइम पे इंटरनेशनल मीडिया कोट कर रहा है कि ईरान की शराइत, मतलब ये अमेरिका की एक वाज़ेह हार है। अमेरिका जो है वो ब्लॉकेट को ख़त्म करेगा, अपना हुर्मुज़ का फ़ैसला चंद दिन में हो जाएगा और ये तकरीबन 30 दिन ये लेंगे। जो जोहरी प्रोग्राम है वो 60 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर आगे भी मज़ीद जा सकता है, उस पर आगे बातचीत होगी। कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो ऐसी मुतनाज़िया चीज़ें हैं, तजावीज़ हैं जो अभी डिसाइड नहीं हो सकती, तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उसके लिए टाइम देने का कहा था कि आपके लिए रिलैक्सेशन जो है वो दे दी जाएगी। अब 25 से 30 अरब डॉलर इनके जो मुंजमद असासे हैं उसकी बात हो रही है कि वो बीच में ओपन कर दिए जाएंगे। तो ज़्यादातर जो अहम इस टाइम पे ईरान की चीज़ें थी, ईरान की तजावीज़ थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि ईरान ने फ़ैसला कर लिया था, उन्होंने अपनी ही शराइत पे बात करनी थी। चाहे आप 50 शराइत अमेरिका की तरफ से दें, 40 दें, एक बार 14 दी गई, फिर 10 दी गई, बात वहीं पे आ जाती है कि ईरान ने इसका रद्द अमल क्या देना है। ईरान ने अपनी ही शराइत पे बात करनी है और जो अमेरिका की शराइत है उनको थोड़ा डिले करना है ताकि दुनिया को दिखा सके कि हमारी शराइत पे बात हो गई है और ये मेज़ पे जीतना इसको बोलते हैं, जो हम कहते हैं बार बार कि ईरान ये जीती हुई बाजी मेज़ पे हार नहीं सकता। तो अब भी नाज़रीन जो सदर ट्रंप का ट्वीट आया है उसके मुताबिक उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत की है, साथ अरब ममालिक में मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब से बात की है, कतर से, कुवैत से, बहरीन से, अपने इत्तेहादियों से और नेतन्याहू से बातचीत की है बाकायदा, इजराइल से। और उसके बाद आगे उन्होंने अब ऐलान करना है। अब ऐलान हो सकता है कि वाइट हाउस की तरफ से किसी भी टाइम पे आ सकता है, मगर उनकी तरफ से ट्वीट आई है और ये इशारे भी आए हैं कि तकरीबन डील फाइनल है, बस अनाउंसमेंट बाकी है। अभी तो ख़बरें आ रही हैं MOU साइन करने की। तो देखते हैं, अल्लाह खैर करे कि ये मुज़ाकरात जो पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया है, आइंदा चंद दिन इस्लामाबाद में बड़े अहम होंगे, बड़े गर्म होंगे। ये 30 दिन मुसलसल पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं, जो जर्मनी, यूरोप न कर सका, पूरा यूरोप मिल के न कर सका, पूरे अरब ममालिक मुश्किल में थे, दुनिया भर की तिजारत दाव पे लगी हुई थी, पाकिस्तान की नज़रें, दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान पे थीं और पाकिस्तान ने वो कर दिखाया। हालांकि पड़ोस में बड़े प्रोपेगेंडे किए गए कि पाकिस्तान दलाली का काम कर रहा है। उनको ज़्यादा मुश्किल ये आ रही थी कि पाकिस्तान का इंतखाब क्यों किया गया है। और फिर जो ख़बरें फैलाई गई कि नहीं, पाकिस्तान ने सिर्फ फैसिलिटेट करना है,
پاکستان ثالث نہیں ہوگا. امریکہ کے صدر اور ساتھ ہی جو ابھی امریکہ میں بھارت میں امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو گئے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ ہمارا ایک ہی ثالث ہے اور وہ ہے پاکستان جو مین ثالث ہے. کہ ابھی مزید اس میں کوئی ایسا پھڈا نہ ڈال دے, کیونکہ امن بہت سے ممالک اب بھی نہیں چاہ رہے. عرب ممالک تو اس پہ ایگری ہو گئے ہیں, اور ایران, آپ مانے یا نہ مانے, ایران اس خطے کا سپر پاور, جو ہم چودھری کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور بعض دوستوں کو اچھا نہیں لگتا, ایران اب اس خطے کا چودھری بن گیا. جو امریکہ, اسرائیل اور عرب ممالک جو چاہتے تھے کہ ان کو خاک میں ملا دیا جائے, ان سے ابنائے ہرمز جو ہے وہ واپس لے لیا جائے, ٹول ٹیکس والا مسئلہ نہ ہو, جو چاہتا تھا ان کی رجیم چینج ہو, اس سب کے برعکس جو ہے وہ ایران ڈٹا رہا. یہ سب کچھ ایران کے ڈٹے رہنے میں ہوا. پاکستان میں ہمارے زیادہ تر دوست یہی کہہ رہے تھے, ہم اپنے کمنٹ سیکشن میں بھی اور باقی تجزیہ نگار بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہی کہہ رہے تھے جو عام عوام کہتے ہیں کہ یار بس ایران بہت ہو گیا, اب ایران جو ہے وہ ضد چھوڑے, اپنی انا چھوڑے. ایران ڈٹا ہوا تھا, اسی لیے امریکہ ان کے ان شرائط پہ جو ہے وہ راضی ہوا. اور نیو یارک ٹائم نے جو ڈیٹیل دی ہیں, یہ جو ہم نے گنوائے ہیں آپ کو, کیا امریکہ بلاکٹ جو ہے وہ ختم کر دے گا. امریکہ نے اب بیان دیا کہ ابنائے ہرمز کھول دیا جائے گا. ایران سے وہاں بیان آ رہا ہے کہ نہیں, اس میں ٹائم ہے, ہمارے کنٹرول میں رہے گا اور ساتھ عمان کے کنٹرول میں رہے گا. ہماری مسقط سے بات چیت چل رہی ہے. ان چیزوں سے معاملات خراب ہوں گے, مگر نیو یارک ٹائم نے یہ ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہیں, اس پہ بچہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جیت کس کی ہوئی ہے. جو امریکہ کے سابق CIA سربراہ ہیں مائک پومپیو, انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ امریکہ کے مفادات کے خلاف ہے, اور انقلابی گارڈ جو ہے ان کے حق میں ان کو یہ فائدہ پہنچا ہے. اب اسرائیل اس پہ اپنی میٹنگ انہوں نے طلب کی ہے, وہ زیادہ تر وہاں سے معاملات کو خراب کر سکتے ہیں. ٹرمپ کے ساتھ گزشتہ روز بھی ان کی تلخ کلامی ہوئی تھی, اور سارا پلان جو ہے وہ پاکستان نے فیل کیا ہوا ہے. ان کو لگتا ہے اسرائیل کو اس ٹائم پہ پاکستان ان کے نشانے پہ ہے کہ یہ سب کچھ پاکستان کر رہا ہے, اور بہت سی چیزیں اس نے ایسی کی اپنے بیانات میں کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات خراب کر رہا ہے اور بیچ میں یہ کر رہا ہے. ان کو بس ایران کے پھڈے میں پاکستان نے ٹانگ اڑائی ہے, ان کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ پاکستان کیوں کر رہا ہے. ایک تو پاکستان دنیا کا واحد ثالث ہے. اگر آپ اس لڑائی کو دیکھیں تو جس ملک میں پاکستان اپنے پاسپورٹ پہ جانا پسند نہیں کرتا, اس ملک کے فیصلے بھی پاکستان میں ہو رہے ہیں. تو پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے, اور عرب ممالک اور یورپ ممالک اسپیشلی ان کو بڑی مشکلات آ رہی تھی. جو ابنائے ہرمز پہ چین بھارت کا 85% آپ دیکھیں, $150 ارب کا یہاں سے کاروبار ہوتا ہے. LNG کا, پیٹرو کیمیکل کا, خام تیل کا, چین کا 75 ارب کا سالانہ اس سے ہو رہا ہے. ابنائے ہرمز سے انڈیا کا ہو رہا ہے. اسی طرح یورپی ممالک اگر آپ دیکھیں تو $60 ارب کا. عرب ممالک کو اشیاء خوردنوش سب سے بڑا مسئلہ ان کا یہ تھا. اگر دنیا کو 20% تیل اور 30% LNG اور گیس وغیرہ جو ہے ابنائے ہرمز سے جاتا ہے, مگر عرب ممالک کی بڑی مشکل یہی تھی کہ اشیاء خوردنوش ان کے ملک میں وہ صحرا ہیں, زیادہ طور پہ وہ خشکی والے علاقے ہیں, وہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے. ان کا انوائرمنٹ ایسا ہے کہ وہاں پہ پھل پھول اس طرح کے نہیں ہوتے جس طرح کی سبزیاں اور دیگر پاکستان اور انڈیا میں, سری لنکا میں, یورپی ممالک میں, چائنا میں یہاں پہ ہوتا ہے. تو یہ ساری تجارت جو ہے, ساری اشیاء خوردنوش یہ گلف ممالک کو انہی ممالک سے جاتی ہے. تو 85% ان کا بھی دار و مدار اسی پہ تھا. اب بھی یہ کنٹرول انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, مگر ایسے لگ رہا ہے کہ اب بھی فلی طور پہ یہ معاہدہ جب تک اناؤنس نہیں ہوگا کچھ کہا نہیں جا سکتا. گڑبڑ ہو سکتی ہے, میں نے آپ کو اشارے دے دیے ہیں. کچھ لوگ اس کو ناپسند کر رہے ہیں کہ یہ معاہدہ پاکستان میں کیوں ہوا. کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ معاہدہ کیوں ہوا ہے, ایران کے ساتھ ہونا نہیں چاہیے تھا. اب ٹرمپ نے عرب ممالک سے بات کر لی ہے, پاکستان سے بات کر لی ہے. امید یہی کی جا رہی ہے اگر ابنائے ہرمز پہ مسئلہ نہ بنا, کیونکہ ٹرمپ کے اب بیانات جو آ گئے ہیں اس پہ ایران کے بیانات آ گئے ہیں, تھوڑا اس میں معاملات خراب ہو رہے ہیں. اگر مسئلہ نہ بنا تو پھر امید یہی کی جا رہی ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں باقاعدہ اناؤنسمنٹ امریکہ کی طرف سے ہو جائے گی, اور دونوں ممالک آمنے سامنے بیٹھ کے یہ مذاکرات براہ راست مذاکرات ہوں گے جو پاکستان کرے گا
اور ایران میں تو پہلے سے ہی اگر آپ دیکھیں تو تہران میں اور جگہ جگہ پہ ہزاروں لوگ نکلے ہیں، پاکستان کے نعرے بھی لگا رہے ہیں اور اپنی جیت کا جشن بھی منا رہے ہیں۔ اگر یہ معاہدہ طے نہ بھی پاتا ہے تو جس طرح امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو ایران گھٹنے پہ لے کے آیا ہے، چاہے آپ لاکھ دفعہ کہہ دیں کہ ایران جو ہے وہ اتنا نقصان اٹھا چکا ہے، اس کا سیاسی لیڈران، ان کے سپریم لیڈر، ان کے جو انقلابی گارڈ ہیں پاسداران انقلاب، اور ان کا فضائیہ کا جتنے بھی ہیں سائنٹسٹ کو لے کے، کہ ان کے 80-85 سینئر قیادت جو ہے وہ شہید ہو گئی ہے، راستے سے ہٹا دی گئی ہیں، تو پھر اور نقصان بھی زیادہ ایران کا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ امریکہ کی اور ان کے اتحادیوں کے فائٹر جیٹ ان کی ٹیریٹری میں، ایران کی ٹیریٹری میں آ کے جو ہے وہ وار کرتے تھے، جو ہم نے کل بھی وضاحت کی تھی کہ زیادہ نقصان آپ دیکھیں ناظرین۔ اگر ایک دوست محمد حسین نے سوال کیا تھا، اس کا جواب میں دے رہا ہوں۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ میں ویڈیو میں بیان کر دے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کا جو ہے وہ فضائی دفاعی نظام بہتر نہیں تھا، تو پھر یہ 39-40 طیارے کیسے انہوں نے گرائے ہیں امریکہ کے؟ اس میں ایک فائٹر جیٹ، 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ جو ہے F-35، وہ تباہ بھی نہیں کیا گیا۔ جو چھوٹے موٹے ڈرونز تھے وہ بیچ میں تباہ کیے گئے تھے۔ کوئی بڑا طیارہ اس میں، اگر ایگل 2 طیارے آپ کہہ رہے ہیں، تو وہ دونوں ایگل طیارے جو ہیں وہ کویت میں جا کے گرے تھے۔ اس کو فرینڈلی فائٹ کا نام دیا گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے۔ اور ایک 15 ایگل فائٹر جیٹ جو ہے، پورے ایران کی اس جنگ میں ایران نے ایک 15 ایگل طیارے کو گرایا۔ باقی کوئی بڑا کارنامہ ان کا فضائی دفاعی نظام چونکہ ان کا اتنا مضبوط ہے نہیں، تو اس میں انہوں نے گرایا نہیں ہے۔ اب بھی میں کہتا ہوں اگر ان کا فضائی دفاعی نظام بہترین ہوتا، جس طرح دیگر ممالک کا ہے، پاکستان کا ہے، انڈیا کا ہے، امریکہ کا ہے، چائنا کا ہے، رشیا کا ہے، رشیا کے پاس S-400، امریکہ کے پاس تھرڈ پیٹریاٹ، عرب ممالک کے پاس تھرڈ پیٹریاٹ، انڈیا کے پاس S-400، پاکستان کے پاس HQ-9 سسٹم، چائنا کے پاس HQ-19 سسٹم۔ اگر یہ سسٹم میں سے کوئی بھی سسٹم دفاعی نظام ایران میں ہوتا تو اتنا نقصان لیڈرشپ کا نہ ہوتا، کیونکہ وہ پھر اپنی فضائی حدود کا دفاع کر پاتے۔ بہرحال اب ایران ڈٹا ہوا ہے، اور ایران جو شرائط ایران کی تھی اسے پہ آگے بات چیت چل رہی ہے، اس کے سوا جو امریکہ کی 2 شرائط تھیں جو ان کو ٹرافی چاہیے تھی، ابنائے ہرمز، اور ساتھ ان کو ایک ٹرافی چاہیے تھی یورینیم کی افزودگی کی، تو یورینیم پہ تو انہوں نے بات جو ہے وہ 30 دن پہ لے کے گئے ہیں۔ اسی طرح ابنائے ہرمز کا کنٹرول عمان اور ایران کے مابین ہوگا۔ بلاکٹ امریکہ اٹھائے گا تو یہاں سے ابنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا، مگر ایران پھر بھی کہہ رہا ہے کہ ہم سے پوچھ کے وہ ممالک ہی اس سے جا سکیں گے۔ آخر میں انہوں نے ٹول ٹیکس ہی لگانا ہے، تو جیت ڈیفینیٹلی ایران کی ہوئی ہے۔ ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں، پاکستان تو ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، مگر دشمنوں کی نظریں جو ہے وہ پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں اور ان کو ہضم نہیں ہو رہا۔ اب بلوچستان میں آپ دیکھیں تو بلوچ لبریشن آرمی جو BLA ہے، جو کلدن تنظیم ہے، انہوں نے کوئٹہ چمن پاٹک میں جو کارروائی کی ہے، جو مسافر ٹرین آ رہی تھی اس پہ دھماکہ کیا ہے، اور اس دھماکے میں جو ہے وہ 30 کلو 36 کلو کے قریب بارودی مواد اس میں تھا، جس میں 70 کے قریب 75 کے قریب اب تک زخمی ہے، 30-33 کے قریب، ابھی تک 30 بتائے جا رہے تھے، آگے یہ فگر جو ہے وہ 33 کی خبریں آ رہی ہیں۔ 33 خواتین، بچے اور مسافر جتنے بھی ہیں بے گناہ لوگ اس میں شہید ہو گئے۔ تو BLA کی کارروائیاں جو ہے وہ بلوچستان میں جاری ہیں۔ پرسوں بھی انہوں نے ایک ویڈیو ریلیز کی جو میرے لیے حیران کن تھی، وہ جس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے خواتین، جو 1 درجن سے زائد خواتین تھی، وہ باقاعدہ ٹرینڈ تھی اور BLA کے ڈریس میں تھی، اور وہ گاڑیاں 4-5 گاڑیاں تھیں، اور 7 درجنوں لوگ تھے، خواتین اور مرد۔ تو یار پاکستان کی سرزمین بلوچستان میں 6-7 بڑی گاڑیوں میں وہ موجود درجنوں افراد، تو کیسے ہماری سیکیورٹی فورسز ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کر پا رہے؟ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور بہت سے سوالات اس سے جنم لیتے ہیں کہ اتنی زیادہ تعداد میں خواتین، کیا یہ جو انہوں نے ویڈیو جاری کی تھی، کیا یہ پاکستان سے باہر افغانستان میں تھی یا سیستان ایران میں تھی؟ لگ تو یہی علاقے تھے کہ پاکستان کے علاقے، اور جس طرح ایران کے علاقے ہیں یا افغانستان کے علاقے ہیں،
بہرحال ایک تشویشناک خبر تھی کہ ان کے پاس گاڑیاں، درجنوں افراد، خواتین سمیت پوری 2-3 درجن کے قریب لوگ گاڑیوں میں سوار ہو کے وہاں پہ اپنے پروپیگنڈا جو ہے وہ کر رہے تھے اور اپنی وہ کارکردگی کی ویڈیو ساری وہ جاری کر رہے تھے جو ٹریننگ انہوں نے حاصل کی ہے۔ اب یہ کارروائیاں، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اتنی بڑی کارروائی کرنا اتنے پوش ایریا میں، کوئٹہ جیسے شہر میں جو بلوچستان کا دارالحکومت ہے، وہاں پہ یہ ریلوے پاٹک پہ، اور زیادہ تر ان کی کارروائیاں جو ہے وہ ٹرین کی پٹڑیوں کو اکھاڑنا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا، تھانوں کو، سرکاری ملازمین کو، اور دیگر صوبوں سے جو محنت مزدوری کرنے کے لیے بلوچستان آتے ہیں ان کو یہ شہید کر دیتے ہیں۔ زیادہ تعداد میں ان کو اغوا کر کے اٹھا کے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ تو باقاعدہ ان کی کارروائیاں بلوچ لبریشن آرمی کی اور بلوچ لبریشن فرنٹ کی ان کی کارروائیاں جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ دوسری طرف اگر خیبر پختونخوا میں دیکھیں تو وہ کارروائیاں کر رہے ہیں جو عسکریت پسند ہے، قلعہ جماعتیں ہیں، تو دونوں کی طرف سے باقاعدہ جو ہے کارروائیوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ آج کی ایک بڑی کارروائی جو ہے یہ کوئٹہ میں ہوئی ہے، اور یہ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ قریب وہاں پہ جو گھر ہیں ان کے چھت گر گئے، اور جو پارکنگ میں گاڑیاں، ساری گاڑیوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ تو زیادہ طور پہ وہ چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ زیادہ تباہی ہو، زیادہ شہادتیں ہوں۔ اب یہی طریقہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور یہ اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ تو پاکستان سیکیورٹی فورسز کو ان 2 صوبوں میں جو حالات چل رہے ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا۔ یہاں پہ یہ بڑی کارروائیاں ہو رہی ہیں، دشمن کو ہضم نہیں ہو رہا۔ میرے خیال میں ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ اگر ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، جس طرح لگ رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات ان کے ساتھ کافی بہتر ہو گئے ہیں، تو پھر سیستان میں جو ان کے کچھ لوگ موجود ہیں، کیونکہ یہاں پہ بھی بلوچ ہے، وہاں پہ بھی بلوچ ہے، اور جو سیستان وغیرہ کے پہاڑوں میں پاک افغان بارڈر پہ، تفتان بارڈر پہ جو ہے، یہاں پہ مشترکہ کارروائی اگر پاکستان اور ایران کرے گا اگر آگے، تو پھر زیادہ پاکستان کو آسانی ہوگی اور پھر ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی جو اس ٹائم پہ ہمارے بلوچستان کے اندر موجود ہیں، کیونکہ بلوچستان کا رقبہ بہت بڑا ہے اور سارا پہاڑی علاقہ زیادہ تر جو ہے ان بی ایل اے اور بی ایل ایف کے لوگ جو ہیں ان پہاڑوں میں انہوں نے اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں۔ مگر اگر پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر ہیں تو سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے، چاہے ہماری سیکیورٹی فورسز کم ہے، زیادہ ہے، علاقہ صحرائی علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، جو بھی ہے، کم از کم پاکستان سیکیورٹی فورسز کو ان کے خلاف کارروائیاں کرنی چاہیے۔ اور میرے خیال میں اگر ایران کے ساتھ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو پھر ان کو چھپنے کی جگہ واقعی نہیں ملے گی۔ ایک طرف جو افغانستان ہے وہاں سے پرابلم ہمیں مسلسل ہم فیس کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بھی بلوچستان کے ساتھ جو بارڈر لگ رہا ہے زیادہ سر در اندازی وہاں پہ بھی ہو رہی ہے جس طرح خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔